क्या आप फिटनेस फील्ड में हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कोई और स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं और आपको सप्लीमेंटेशन रिक्वायर होती है, अपने गोल अचीव करने के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, तो जब भी आप एक सप्लायर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ भी तमा देता है। क्या आपको पता है कि वो आपको जेन्युइन चीज़ देता है या फेक देता है? किस तरह आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जो मैं ले रहा हूँ ये मुझ पे ये मैं सही ले रहा हूँ? इसके क्या, अगर ये खुदा ना ख्वास्ता मैं फेक ले रहा हूँ तो इसके मेरे जिस्म के ऊपर क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं आपके ऊपर? तो इस वीडियो में आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप रियल फेक सप्लीमेंट्स की पहचान किस तरह करेंगे। जब भी आप किसी सप्लायर से सप्लीमेंट लेते हैं तो आप क्या क्या उनसे पूछेंगे कि ये चीज़ मैं आपसे ले रहा हूँ कि किस बेस पे आप मुझे दे रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल की मार्केट में कंपटीशन, और कंपटीशन जब हो जाती है तो बंदा कहता है कि मेरी चीज़, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करूँ, और इस भागदौड़ दौड़ में वो आपको फेक चीज़ मार देते हैं। तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस आज इस इंटरव्यू में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे टैकल करना है, कैसे आपने सही चीज़ लेनी है, कब आपको सप्लीमेंट यूज़ करनी चाहिए, सप्लीमेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स आपको है, आप अपनी सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज आया हूँ ज़की भाई के पास, जिनका मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है। तो ज़की भाई से मैंने बात की थी बहुत टाइम पहले कि मैं इस तरह एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में आजकल क्या क्या हो रहा है। कुछ पैसे कमाने के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ लोग खेलते हैं आजकल। तो थैंक यू करूँगा ज़की भाई कि आपने ये अरेंजमेंट किया। ये हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमने सीखा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, लेकिन हॉनेस्टी के साथ। जी, अगर मैं ये चीज़ ना करूँ, इस तरह और है, हम चीज़ों को छुपाएं और इस चीज़ें पर बोले ना, आगे ना आए, लोगों को अवेयर ना करें, लोगों को गाइड ना करें, तो फिर ये इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी, लोगों को गाइडलाइन नहीं मिलेगी। और हमारा जो ट्रेनिंग का और हमारा जो कोच का, उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि वो अपने जो यूथ है, जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो अपने क्लाइंट्स हैं, उनको एक अच्छी डायरेक्शन दें। उनको ये सब कुछ जो मिथ्स हैं, जितने भी उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन चीज़ों को हम ओवरकम करके उनको बताएं कि इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है, आपने इन चीज़ों को देखना कैसे है, अपनी हेल्थ का और अपनी जो फिटनेस इंडस्ट्री का उसका ध्यान हमने कैसे रखना है। तो ये हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप भी थैंक यू सो मच, इस चीज़ के बारे में लगे हुए हैं और काफ़ी आप अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री को एक अच्छा और एक बेहतर बनाया जाए। जी, थैंक यू सो मच। तो इस सिलसिले में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपने आंसर करना होगा उन क्वेश्चन को। तो मैसेज हमारा यही है, मकसद ये है कि फील्ड को सर्व करे। बट आपको पता है मार्केट में आजकल बहुत ही गंदी चीज़ चल रही है ना। स्टार्ट में ही बता दी ना कि जितना कंपटीशन ज़्यादा होता है, जितनी डिमांड ज़्यादा होती है, तो सप्लाई कम हो, तो फिर यही होता है कि वो फेक प्रोडक्ट बनाने वालों को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उस चीज़ को उससे फ़ायदा उठाएं, और जितने भी मार्केट में वो फेक सप्लीमेंट आएंगे तो वो जल्दी सेल हो जाएंगे। तो मेरा यही मतलब है ज़की भाई कि कुछ पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ ना खेला जाए। लोगों को पता चले कि मैंने ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वो 100% श्योर हो कि ये मैं सही चीज़ दे रहा हूँ। वो पैसे भी देते हैं, पैसों की तो खैर छोड़ है, बट हेल्थ रिस्क पे आ जाती है ना कि कोई खुदा ना ख्वास्ता गलत चीज़ वो यूज़ कर ले तो उसकी बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो यही बात है कि फर्स्ट प्रायोरिटी बंदे की हेल्थ ही होनी चाहिए। अगर बंदा फिटनेस के लिए आ रहा है, अगर वो जिम आ रहा है, तो वो किस लिए आ रहा है? तो इसलिए तो नहीं आ रहा कि वो मतलब अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, वो तो इसीलिए आ रहा है कि वो खुद को फिट रखे, खुद को बेहतर बनाए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का हमने आंसर करना है, बट वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा उनसे। तो ज़की भाई हम स्टार्ट लेते हैं। और एंड में ये मैसेज मैं पहले बता दूं, एंड में हम टेस्ट भी करने वाले हैं कि आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि ये प्रोटीन की हम एक फेक आपके सामने रखेंगे, एक जेन्युइन रखेंगे। आप भी डिसाइड कर ले, मैं भी डिसाइड करता हूँ कि पहले उसमें फेक और रियल कौन सा है, फिर ज़की भाई हमें डिटेल में बताएंगे कि असल में फेक कौन सा है और रियल कौन सा है। तो उसके हवाले से आपको नॉलेज भी देंगे कि आपने किस तरह पहचानना है कि ये फेक है, ये रियल है। तो ज़की भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं। सप्लीमेंट्स हैं क्या?
دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ سپلیمنٹ ایک براڈ ٹرم ہے. سپلیمنٹس میں آپ کی ہر کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اگر ہم پروٹین پاؤڈر کی بات کرتے ہیں, برانچ اینڈ امائنو ایسڈس کی بات کرتے ہیں, کریٹین کی بات کرتے ہیں, پری ورک آؤٹ کی بات کرتے ہیں, ملٹی وائٹامن, فش آئل, یہ سب جو ہے یہ سپلیمنٹس میں آتے ہیں. پھر اس میں کچھ میکرو نیوٹرینس ہے, کچھ مائکرو نیوٹرینس ہے. تو جو مین ہمارے پاکستان میں یہاں پہ جتنی کیٹیگریز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مطلب ہارڈ ٹاپک ہے وہ تو پروٹین پاؤڈر ہی ہے یا کریٹین ہے. ان دو پہ لڑکے جو ہے جو نیوبیز ہوتے ہیں یا ان کا 1 سال 2 ہوا ہوتا ہے تو وہ, اور جو بیسک سپلیمنٹ ہے نیٹ کی وہ یہی ہے کہ آپ کو میکرو نیوٹرین جو ہے 2 ملے, امائنو ایسڈ سے ملے, تو BCAA, پروٹین پاؤڈر, کریٹین. تو یہ ہمارے جو یہاں پہ انڈسٹری ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ, اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو سپلیمنٹ جو ہے وہ ہماری جو ریگولر ہماری جو باڈی کی نیڈز ہوتی ہیں, نیوٹرین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں ڈائٹ یا ہمیں نیوٹرینس چاہیے ہوتے ہیں. جب وہ ہم اپنے ڈائٹ سے فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے یا ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے یا ہم 4-5 ان اے ڈے میل نہیں لے پا رہے ہوتے تو پھر ہم ان چیزوں سے ہیلپ لیتے ہیں. ذکی بھائی, جو دوسرا کویشچن میں آپ سے پوچھنے لگا تھا, یہ بتائیں کہ اگر سپوز کوئی بندہ سپلیمنٹ سے لے اور وہ خدا نخواستہ فیک ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اس کی باڈی پہ؟ دیکھیے اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سپلیمنٹ جو بنا ہے اس میں اندر یوز کیا گیا ہے. کچھ ہوتے ہیں اس میں تو جسٹ فلر ڈالے ہوتے ہیں, کوکوا پاؤڈر یا کوئی گلوکوز وغیرہ یہی چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں, تو وہ آپ لیں گے تو وہ تو وہی ہے کہ سمپل آپ کو کچھ نقصان بھی نہیں دے گا, ساتھ میں فائدہ بھی نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے فیک سپلیمنٹ میرے علم میں آئے ہیں جو کہ اس میں یوز کیا ہوتا ہے ڈیکسامیتھاسون وغیرہ یا اسٹیرائڈ وغیرہ یا انابالک جو ڈرگز وغیرہ, ان کی کچھ مقدار اس میں یوز کی ہوتی ہے تاکہ وہ لڑکوں کو وہ رزلٹ دیں, مطلب جو بہت جلدی پمپ ہو جاتے ہیں, وہ سویل ہو جاتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے. تو وہ اصل میں وہ چیز اس میں ملاوٹ ہے. تو اس میں ملاوٹ, اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اب میں اگر ایک چیز لے رہا ہوں اور اس کا مجھے مطلب وہی ہے کہ وہ پتہ ہو کہ اس کے انگریڈینٹ کیا یوز ہوا ہوگا, تو اس انگریڈینٹ کے بیس پہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا نقصان دے سکتا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی لیور کو ہیٹ اپ کر سکتا ہے. تو اس چیز سے بچا کیسے جائے؟ اس چیز سے بچا یہ جائے کہ ہمیں ایک تو پہلے اس چیز کو سمجھنا کہ پروٹین پاؤڈر یا سپلیمنٹس ہے کیا. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں نے ایک ڈبہ لے لیا اور میں نے وہ کھا لیا اور صبح میں اٹھ کے سی بم بن گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پروٹین جسٹ ہماری میکرو نیوٹرینس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کر رہا ہے. ہم چکن لیتے ہیں, فش لیتے ہیں, بیف لیتے ہیں, مٹن لیتے ہیں, ایگز لیتے ہیں, پنیر لیتے ہیں, یہ ویسے ہی ہے. لیکن یہ جو ہے ہمارے لیے آسانی کے لیے, وہ ہیلپ کے لیے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ فلٹر ہو کے جو پیور فارم میں یا کہہ سکتے ہیں اس میں پھر ڈفرینٹ ٹائپ آف پروٹین پاؤڈر ہے, کنسنٹریٹ الگ ہے, آئسولیٹ الگ ہے, کیسین الگ ہے, ہائیڈرولائز الگ ہے. تو وہی ہے کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ وہی ہے. اگر میں چکن کھاؤں, میں صبح کہوں کہ مجھ سے کوئی بیس بن جائے تو وہ ٹائم لے گا. مجھے ایج بتا دے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ سپلیمنٹ آپ یوز کرنی چاہیے آپ کو. دیکھیں سپلیمنٹ کی ایج جو ہے وہ 14 ایئرس کے بعد ریسرچ یہ کہتی ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں جو مطلب یہ پروٹینز ہے, اب پروٹین ہم کسے کہتے ہیں, ہمارے فش, ایگز, یہ ایک میکرو, وہ تو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں, وہ نیچرل تو خیر ہے, وہ تو سٹارٹ سے اب وہ تو ہوتے ہیں. لیکن جو وے پروٹین وغیرہ سپلیمنٹس وغیرہ وہ آپ 14 ایج کے بعد یوز کر سکتے ہو. سپلیمنٹس میں پروٹین پاؤڈر اس طرح 1-2-3 چیزیں ہیں. اب پھر اس کے جس طرح ٹیسٹوسٹیرون بوسٹر ہے تو وہ آپ کو 18 ایئر تک نہیں لینے چاہیے. اس کے بعد پھر اگر 20 اور 21 کے بعد اگر آپ کی وہ ڈراپ وہ لینے چاہیے. اس طرح کوئی کیفینیٹڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں ہائی کیفین والی, میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت رجحان بڑھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے تیز پری ورک آؤٹ دو, اس کا آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتی ہے, تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر وے پروٹین کی بات کی جائے تو وہ 14 ایئر کے بعد آپ لے سکتے ہو. یہ مجھے ذرا بتائیں ذکی بھائی کہ جو صحیح سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو بالکل نیچرل ہوتے ہیں, بالکل آپ نیچرل تو نہیں کہہ سکتے خیر, بٹ جو بالکل ہی آپ کہتے ہیں کہ جینون ہے, اس کے ہماری باڈی کے اوپر کوئی افیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایکسیڈ آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی, اگر ہم سپلیمنٹ اب جس طرح پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک کمپٹیشن ہوا تھا, اس میں ایک بندے نے آپ کو کہا تھا کہ میں 30 to 40 ایگز ڈیلی کھاتا ہوں, 3 kg فش کھاتا ہوں. تو اس چیز کو توڑا اگر ہم سائنس اور اس کے تھرو سے دیکھیں نا, ہماری باڈی کی نیڈ جو ہے, ایک نان ایکٹیو بندہ جو ہے اس کی جو نیڈ ہے وہ 0.8 گرام پر kg ہے پروٹین کی. ٹھیک ہے, اگر میں 8 گرام پر kg لے رہا ہوں تو وہ اندر کیا کر رہا ہے, برڈن ہی ہے. ٹھیک ہے,
وہ میرے لیور کو بھی ڈیمیج کرے گا وہ، کیونکہ میری باڈی اسے فلٹر نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے. اب جس طرح جو ایکٹیو بندے ہوتے ہیں جو جم کرتے ہیں وہ 1.5 سے 1.8 گرام تک لے سکتے ہیں، لیکن جو کمپٹیشن کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ریکوری ان کی اچھی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو جو سائیکل کا جو سپورٹ ہے وہ بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ ان کی باڈی وہ پروٹین سینتھسس اچھی کر پا رہی ہوتی ہے. تو اگر 2.5-3 گرام تک بھی لے لیں تو وہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر اس چیز کو دیکھا جائے جو وہی بات تھی کہ وہ اگر 3 کلو فش یا 4 کلو یا اس طرح لے تو وہ بہت زیادہ مقدار میرے حساب سے. اگر میں نے اس وقت ویسے ہی رف وہ کیا تھا تو 900 سے 980 گرام تک پروٹین وہ آ رہی تھی. تو یہ بہت ہی زیادہ ہے. اور نارمل اگر ہم ایک اسٹیمیٹ لگائیں 200-300 گرام انف 200-300 ہاں مطلب اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کیلکولیشن کی بات ہے. اب میرا جو ویٹ ہے وہ ہے 75 کے جی، سمپل 75 کے جی. میں جم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کس لیول تک کر رہا ہوں؟ ایڈوانس لیول. گول میرا کیا ہے؟ مسل بلڈنگ. ٹھیک ہے. میں اس کو کیلکولیٹ کروں گا 1.8 کے ساتھ، فار ایگزامپل 2.0 کے ساتھ. سمپل ہے. 75 2 کے ساتھ بھی کرو 150 گرام پروٹین پر ڈے میری ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میل کے لیے پروٹین ریکوائرمنٹ الگ ہے، فیمیل کے لیے الگ ہے. پھر باڈی ٹائپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، گول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایکٹوماف کے لیے پروٹین ریکوائرمنٹ زیادہ ہونی چاہیے، کاربوہائیڈریٹ بھی زیادہ ہونی چاہیے، فیٹ بھی ان کو اچھا، کیونکہ وہ گین نہیں کرتے. لیکن وہ بھی ایک لمٹ تھا. اب جیسے میزوماف ہے، جو اینڈوماف ہے، اینڈوماف کے لیے پروٹین ریکوائرمنٹ زیادہ ہو، کاربوہائیڈریٹ کم ہو، فیٹ ان کا ماڈریٹ ہو، تو اس پہ وہ اس کی باڈی سروائیو بھی کرتی ہے اور وہ اپنا جو گول ہے وہ بھی اچیو کرتے ہیں. ذکی بھائی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں کہ انڈین ایک باڈی بلڈر تھا، وہ کہتے کہ ایک وہ اس نے ایک کائنڈ آف ریسیپی بتا رہی تھی کہ آپ اپنی پروٹین ریکوائرمنٹ کو کیسے پوری کر سکتے ہیں. اس میں اس کو ایک نام دیا تھا ستو پروٹین، اس کو بتایا تھا. دیکھیں ہم نے اس چیز کو پہلے ایز اے نیوٹرینٹس دیکھنا ہوگا. اگر ہم مطلب پینٹس اٹھا لیں، وہ اٹھا لیں، اس کی جو ہم نیوٹرینٹس ویلیو دیکھیں تو اس میں کاربوہائیڈریٹ کتنا ہے، اس میں فیٹ کتنا ہے، اس میں پروٹین کتنا ہے. تو اس کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ چیز ہمیں ہماری باڈی کو مطلب جو میکرو نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے یا مائکرو وہ کتنی دے رہا ہے. تو میں جتنے بھی آپ کو نٹس بتا دوں تو اس میں فیٹ کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے. اب پینٹس اگر پینٹس بندہ بہت زیادہ لے رہا ہے تو اس میں جو آپ کا کولیسٹرول ہے وہ بھی ہائی ہو سکتا ہے، بہت سی ایشوز بن سکتے ہیں. ہمیں کیلوریز کو جو نیڈ ہے وہ ہم نے جو فیٹ، اب فیٹ کو فار ایگزامپل میں کیلکولیشن کروں تو 9 کیلوریز ہے پر گرام میں. پروٹین جو ہے وہ 4 گرام ہے، کاربوہائیڈریٹ 4 گرام ہے. اب ایک بندہ لے رہا ہے پروٹین سارس کے لیے وہ چیز، اس میں فیٹ اتنا زیادہ ہے، پروٹین اس کو مل ہی نہیں رہا. صحیح. تو وہ ایک غلط چیز کے لیے لوگوں کو، کیونکہ چلے بتائیں یہ نہیں کہ نٹس اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ اتنا آپ کی کیلوریز کو دوسرے مطلب نیوٹرین سے بڑھا دیتا ہے کہ جو آپ کے گول کو آپ کو فیٹ دے دے گا. ہو سکتا ہے آپ کا کولیسٹرول ہائی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور ایشو بنا دے، لیکن جو پروٹین ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں کر پا رہا ہوگا. مطلب پروٹین بھی ایک اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ملتا ہوگا بٹ ساتھ ساتھ کوئی اور. چلے میں اس کو تھوڑا اور اسپیسیفائی کر لیتا ہوں. میں نے لے لی نٹس وغیرہ یہ سب کچھ مکس کر کے گلینڈ میں اس کا پاؤڈر بنا دیا. پاؤڈر بنا لیا مطلب میں نے 50 گرام لیا ہوا ہے تو 50 گرام کی میں ان کی نیوٹرینس ویلیو دیکھ لوں اور پھر میں 1 سکوپ وے پروٹین لے لوں اور اس کی میں نیوٹرینس ویلیو دیکھوں تو وہ وے پروٹین کے ساتھ کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس میں 1 گرام فیٹ ہوگا وے پروٹین میں، 0 گرام فیٹ والے بھی آتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کم سے کم ہوں گے، بہت ہی کم ہوں گے. 135 to 140 کیلوریز تک 1 سکوپ آتا ہے. اور یہاں پہ یہ جو لے رہا ہوگا یہ 500-600 کیلوریز لے رہا ہوگا تو وہ کیسے کمپیٹ کرے گا؟ مطلب کیلری انٹیک ان کا زیادہ ہو گیا کیونکہ ساتھ میں فیٹس بھی ہے اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہے وہ بھی ہے. کیونکہ اب جس طرح ہم لیتے ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے ستو، اس طرح کڈنی بینز ہو گئی، لوگ کہتے ہیں اس میں بھی پروٹین ہے وہ لیا کر. دیکھیں کڈنی بینز ٹھیک ہے پروٹین ہے لیکن اس میں اس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ ہے. دوسرا اس میں ہم نے آل امائنو ایسڈز کی پروفائل دیکھنی ہوتی ہے، اس میں امائنو ایسڈز موجود ہیں. اگر موجود نہیں ہے تو ہم فلی اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ضروری ہے سپلیمنٹس لینا؟ دیکھیں کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کل کے دور میں ہم اپنی ڈائٹ سے اس چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں. ہمیں وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. سردیاں آتی ہیں ہم ہیٹر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم دھوپ نہیں لیتے، ٹھیک ہے. گرمی آتی ہے، گرمیوں میں ہم اے سی چلانا شروع کر دیتے ہیں،
وہ نیچرل جو ہماری وے آف لائف ہے وہ ہم نے ڈسٹرب کی ہوئی ہے. ہم نے بچوں کو موبائل پکڑا دیا, باہر کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہے نہیں, تو ہماری جو باڈی ہے وہ اس کے لیے اب اس چیز کی نیڈ ہے. باڈی تو یہ مانگتی ہے. آپ صبح جا رہے ہو 8 بجے آفس, 5 بجے آپ گھر آ رہے ہو, وہاں پہ آپ کو کوئی اچھی ڈائٹ نہیں مل رہی, اچھی وہ نہیں مل رہی, تو یہ تو آپ کا مسئلہ, یہ تو آپ کی باڈی کا نہیں ہے. صحیح. آپ مسل بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو 4 میل یا 5 میل ڈیلی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ صبح جا رہے ہو 8 بجے اور 5 بجے آپ یہ ایکسکیوز بنا رہے ہو کہ یار مجھے تو وہاں پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے, یہ وہ, تو کیا آپ کی باڈی بن پائے گی؟ آپ نے تو باڈی کو نیوٹرینٹس دینے ہیں. تو یہاں پہ ہم آ کے اس چیزوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اب سپوز میں لینے جا رہا ہوں نا, تو ایک سپلائر کے پاس میں گیا, تو میں اس کو کیا مجھے کہنا چاہیے کہ آپ مجھے یہ چیز دے رہے, کس بیس پہ مجھے دے رہے, کہ کیا شورٹی آپ دیتے, میں کیا شورٹی مانگوں اس سے کہ ایک صحیح چیز مجھے ملے؟ ایک بہت ہی, میں اگر یہ سوچوں نا, مجھ سے یہ کویسچن بہت ہوتا ہے, بہت ہی اسٹوپڈ کویسچن ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں. کوئی بھی مجھ سے آ کے سپلیمنٹ لیتا ہے, مجھے کہتا ہے یہ امپورٹڈ ہے, یہ جینون ہے. فار ایگزامپل اگر وہ فیک ہو, جینون نہ ہو, میں اس سے کہوں گا کہ یہ فیک ہے؟ نہیں. وہ مجھ سے لے گا؟ نہیں. تو یہ تو ہر کوئی کلیم کرے گا کہ یہ جینون ہے, 100% امپورٹڈ ہے. اگر وہ یہ نہیں کہے گا, کوئی پاگل ہے. اگر تو تب یہی میں آپ نے مجھے کہا کہ یار مجھے یہ تو آپ کا ویلڈ کویسچن ہے, لیکن میں آپ کو کہہ دوں گا کہ نہیں یہ تو جینون ہے, میں تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا. تو اگر لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں تو اس کو وہی آنسر ملے گا جو اس نے پوچھا. تو اب سپوز میں بائر ہوں نا, مجھے ایک سپلیمنٹ چاہیے, میں آپ کے پاس آیا, میں آپ کو کیا کہوں گا, آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے کہ آپ ایک سپلائر سے کس طرح ایک اچھی چیز لیں؟ کو یہاں پہ تھوڑا ہم نے بیک ہینڈ رکھنا ہوگا, پہلے خود کو اویئر کرنا ہوگا. صحیح. خود ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہوگی, خود ہم نے تھوڑا سرچ کر کے دیکھنا ہوگا کہ یار پاکستان میں اگر کوئی کام کر رہا ہے, کون سا اسٹور ہے جو کافی ٹائم سے کام کر رہا ہے, اس کی اپنی جو فرنٹ پہ جو بندہ اسے ڈیل کر رہا ہے اس کی اپنی پروفائل. اب میرا اسٹور ہے, ٹھیک ہے, میں خود ڈیل کر رہا ہوں 6-7 سال سے, میری فرنٹ پہ آپ کو پتہ ہے ایک اپنی پروفائل ہے. صحیح. میرا اپنا جم ہے, میں خود ایک ایسے سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں, تو میں کبھی بھی کسی کو کوئی غلط چیز نہیں دے سکتا. اب ایک بندہ ہے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. صحیح. اس نے دیکھ لیا کہ یار اس میں پرافٹ ہے, اس میں یہ وہ, اس میں گھسا ہوا ہے, اس نے اپنا نام بھی ریویل نہیں کیا ہوا, اس کا نہ کوئی عطا پتہ ہے, اور وہ آپ کو کچھ بھی پکڑا دے تو نہ اس چیز کے بارے میں اس کو آئیڈیا ہے. اگر وہ خود بھی اسے کسی نے پکڑایا اور وہ خود بھی فیک بیچ رہا, ہو سکتا ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ میں فیک بیچ رہا ہوں. ہم آئیڈینٹیفائی کس طرح کر پائیں گے کہ یہ فیک ہے, یہ ریئل ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو 2 باتیں اس چیز کو تھوڑا اور اسپیسیفک کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فیک سپلیمنٹ, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ٹیمپر سپلیمنٹ. ٹیمپرنگ ہے کیا؟ ٹیمپرنگ یہی ہے کہ میں نے پروڈکٹ لیا, میرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ ایکسپائر ہو گیا, میں نے اس پہ ایکسپائری لگا دی اور میں کسٹمر کو وہ بیچ رہا ہوں. ہے تو وہ جینون, میں تو اس پہ قسم بھی کہتا ہوں, وہ بھی کہتا ہوں کہ جینون ہے, صرف ٹائم ایکسیڈ ہوا, لیکن اس پہ ایکسپائر. اب یہاں پہ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصان 90-80% نہیں ہے, لیکن اس کی پوٹینسی جو ہے نا, پوٹینسی کسی مطلب اس کی وہ ایبلٹی ہے, جو اس کی میکرو نیوٹرینٹس کی جو وہ ہے وہ آپ کو نہیں دے پا رہا, جو رزلٹ آپ کو صحیح. اب کسٹمر اس چیز کو یا ہمارے جو آئیڈینس ہے اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. میں آپ کو دوسری ایگزامپل لیتا ہوں. آپ نے لیا کوئی ایپل کا فون لے لیا, اس کی ہیلتھ ہے 100%, آپ اسے یوز کرتے ہیں, سال بعد آپ دیکھیں گے 90 یا 85 پہ آیا ہوگا. وہ آپ کو وہ بیک اپ نہیں دے رہا ہوتا, آپ کو وہ چارج نہیں دے رہا, اس کی وہ ایفیکیسی کم ہو گئی. تو یہاں پہ بھی اگر آپ ایک چیز ایکسپائر ہو جائے تو جتنا اس پہ ٹائم گزرا ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے, تو اس کی وہ پوٹینسی اتنی کم ہو جاتی ہے. پھر کچھ کیسز میں اگر اس کا میٹیریل خراب ہو گیا, اس کا اسمیل یا ٹیسٹ خراب ہے, تو وہ آپ کو گیسٹرک ایشو بن سکتا ہے, آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں پھر ڈیپینڈ کرتی ہے, لیکن موسٹلی 80-90% یہ ہے کہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, سائڈ افیکٹ, لیکن آپ کو افیکٹ بھی نہیں دے رہا ہوتا, وہ آپ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جی. ایک ٹیمپرڈ, دوسرا فیک. اب فیک جو ہے نا, فیک تو اسٹریٹ فارورڈ فیک سپلیمنٹ ہے, جو کہ پاکستان میں بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے, انڈیا میں بھی بہت زیادہ گرو ہو چکا ہے. ایون جو دبئی میں لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز اب بہت گرو کر رہی ہے. وہاں پہ چلو پھر بھی لا ہے, تھوڑا کنٹرول ہے, لیکن ہماری کنٹریز میں جب وہ تو وہ پھر وہ فیک مکسنگ کر لیتے ہیں. اب یہی ہے کہ بہت سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو کمپنی بناتی نہیں, یہاں پہ بنے ہوئے وہ سیل ہو رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں, دڑا دڑ بک رہے ہیں. کون سی پروڈکٹ نام لینا چاہیں گے؟ بہت ہر جو بھی برانڈ آپ بتائیں. دیکھیں یہی بات ہے نا, اب ایک چیز ہے جو بہت زیادہ مطلب ڈیمانڈ میں آ گئی ہے,
لوگ اسے بہت خرید رہے ہیں. یہاں پہ اپرچونیٹی فیک والے کو مل گئی. وہ پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں ایڈ کر لے گا. کمپنی تک بات پہنچے گی یا یہ بات ریویل ہوگی, اس وقت تک اس نے اچھا خاصا پیسہ بنایا ہوگا. صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب اس چیز کو یہاں پہ تو خیر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں. غلطی ہمارے ٹرینرز کی ہے. ٹرینر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں لڑکے کو کیا دے رہا ہوں, کہاں سے آ رہا ہے, سب کچھ, لیکن وہ جان بوجھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک نیڈ ہوتی نہیں ہے, وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی یہاں پہ ایک المیہ جو بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہوگا. میں لڑکوں کو جینون پروڈکٹ دیتا ہوں, 100% میں اس پہ شیور ہوتا ہوں کہ یہ جینون. وہ جاتے ہیں جم میں, اپنے کوچ کو کہتا ہے یہ پروڈکٹ جینون ہے, فیک ہے. اس سے نہیں لیا ہوا تو وہ کیا کہتا ہے, او یہ تو فیک لیا ہے, تو یہ ہے, اور دا خدا دے, اور یہ اور دا 100% فیک دے, اور دا. تو یہ ہماری بے ایمانی ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے کیوں لیا. دیکھیں رزق ہر کسی نے اپنا کھانا ہے. صحیح بات ہے. لیکن ایک دوسرے کے پاؤں مارنا, ایک دوسرے کے پیچھے بیک بائٹنگ کرنا, ایک دوسرے کے اس میں خلل ڈالنا, یہ بہت بری بات ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, کم از کم اگر آپ کسی کو اچھا گائیڈ نہیں کر سکتے تو برا بھی ان کے لیے نہ کریں. صحیح بات ہے. اب یہی ہے, اب جو جینون سپلیمنٹس والے ہیں جو جم میں بیچتے ہیں, ان کی ایک دوسری اسٹریٹجی ہے کہ بہت زیادہ اوور پرائسنگ کر لیتے ہیں. اوور پرائسنگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ایک چیز جو ہے 20 کی ہے تو وہ آپ کو 25-30 کی تھما دیں گے, صرف اسی وجہ سے کہ لڑکا کو مہنگی چیز دو. اس کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ مہنگی لے رہا ہوں تو صحیح ہے, یہ صحیح ہے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. دوسرا یہ کہ جو فیک جو سستے ملتے ہیں بہت زیادہ, مطلب ایک چیز فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں, آئی فون مل رہا ہے 2 لاکھ کا, آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 50,000 کا دیتا ہوں, تو آپ کے مائنڈ میں کیا آئے گا, فیک ہے. فیک ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ بندے کو جو مارکیٹ کے ریٹ سے بہت ہی کم ریٹ میں مل رہا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ فیک ہے. پہچانیں گے کیسے؟ دیکھیے پہچاننا جو ہے یہ ایک عام کلائنٹ, یہ عام کسٹمر کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا. مشکل یہ کہ جتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا, ایک اسٹور کی اوپننگ تھی, ہمارے بہت ہی اچھے جو مطلب سینئر ہیں وہ کہہ رہے تھے ایک پروڈکٹ بتا کے, وہ پروڈکٹ تھا مائنو ہارڈ کور, اسے کھول کے بتا رہا تھا کہ کوئی اس کی یہ دیکھو پیکنگ, کوئی اس کی پیکنگ بنا ہی نہیں سکتا. تو یہ وہی وہ پرانے خیالوں میں جی رہے ہیں. آج کل آپ پیسہ دو, پیسہ سب کچھ بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, میں نے کیسز دیکھے ہوئے ہیں کہ چائنا سے اسٹیکر الگ بن رہا ہے, پیکنگ الگ بن رہا ہے, مٹیریل کہیں اور بن رہا ہے, وہ آ کے یہاں پہ پیکنگ ہو کے سیم ٹو سیم جینون کی کاپی بنا دیتے ہیں. پیسہ دے رہے ہیں, بن رہا ہے. اب اگر یہ ہم کہیں کہ وہ پہچاننا جو ہے ایک کسٹمر کے لیے ایزی ہے, میں تو کام کر رہا ہوں ریگولرلی, میرے پاس پروڈکٹ آتے ہیں, میں ان کا لاٹ نمبر بھی دیکھتا ہوں, پیکنگ بھی دیکھتا ہوں, مٹیریل بھی دیکھتا ہوں, میں تو پہچان لوں گا. صحیح. لیکن اگر آپ کے سامنے میں پروڈکٹ رکھوں, جو کہ ابھی میں آپ کے لیے کچھ 2-3 پروڈکٹ میں نے ارینج کیے, میں آپ کا ٹیسٹ بھی لوں گا کہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا, دیکھتے ہیں کہ آپ وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں. اور آپ نے مارکیٹ میں کامن, میں نے آپ کو ایسے مطلب ان کے نام نہیں بتانا چاہتا, بہت اچھے اچھے کوچز میں نے دیکھے ہوئے ہیں جو کہ جینون پروڈکٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہوتے کہ جینون یہ اور جینون اس کے فائدے بتا رہے, فیک کے نقصانات, اور بیک گراؤنڈ میں ان کے جو شو ہوتا ہے اس میں فیک سپلیمنٹ انہوں نے ڈسپلے بھی کیے ہوئے ہیں, وہ سیل بھی کر رہے ہیں فرنٹ پہ, اور اتنے وہ بے وقوف ہیں کہ کم از کم یار یہ تو ہٹا دو. جس طرح آپ نے مجھے کہا تھا کہ یار میرے لیے ارینج کر دو یہ, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار یہ تھوڑا لوگ میرے ارد گرد تھوڑا برا بھی مان لیں گے, لیکن چلے ہماری سوشل رسپانسبلٹی, اگر وہ گناہ مانتے ہیں تو اس چیز کو تھوڑا ایکسیپٹ بھی کر لے کہ میں برا کر رہا ہوں. صحیح. تو اب آپ جو ایک میرا ٹیسٹ لینے والے تھے, ہو جائے ایک ٹیسٹ. ٹھیک ہے, میں آپ کو 2 پروڈکٹ بتا دوں. صحیح. اب دیکھیے نعمان بھائی, یہ 2 سیم کمپنی کے پروڈکٹ ہیں. اب اس میں بتائیں کہ فیک کون سا ہے, جینون کون سا ہے. یہ تو نیا لگ رہا ہے مجھے, یہ صحیح لگ رہا ہے. یہ تو اس کی پرانی پیکنگ ہے مطلب, لیکن اگر اس کی آپ پیکنگ دیکھ لیں, خوبصورتی دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں, تو آپ کو صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جینون ہے. جینون یہ ہے, یہ فیک ہے. اب کمپنی نے اس کی پیکنگ چینج کر لی, ابھی پاکستان میں یہ آ نہیں رہا, تو اس وجہ سے. اب اس کے بیک پہ دیکھ لیں تو اب دیکھیں اس میں پہلا یہ ہے کہ اس کے سٹیکر میں آپ کو یہ ایکسپائری دکھ رہی ہوگی. صحیح. یہ باہر آپ کو ایزلی مل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ کو مشکل سے ملے گا. اچھا. اب یہ جو ہے یہ اب جینون ہے. اب اس میں یہ میں ایک تو یہ پیکنگ ہو گئی نا, بعد میں اس کو چیزوں کو میں آپ کو تھوڑا وہ کر لیں گے. اب یہ دیکھ لیں, یہ ایک جینون ہے, ایک فیک ہے. اب آپ کو جینون کون سا دکھ رہا ہے, فیک کون سا دکھ رہا ہے.
اب لوگ کہتے ہیں سیل ہونی چاہیے, QR کوڈ ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں یہ QR کوڈ بھی ہے, وہ تو دونوں پہ ہی ہے, سیل بھی ہے, سب کچھ ہے. اس پہ بھی دیکھیں سیل بھی ہے, QR کوڈ بھی, بار کوڈ بھی ہے, وہ بھی ہے. تو اب ایک بندے کے سامنے یہ پروڈکٹ پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی اب تھوڑی لو کوالٹی پیکنگ ہے. اس میں ایسی کوالٹی پیکنگ آئی ہوئی ہے کہ وہ آپ A to Z سیم ہوگا. مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ابھی کہ اس میں کون سا صحیح ہے اور یہ فیک ہے. سیم ہی چیز ہے, سیم یہی چیز. دوسری بات یہ کمپنی بنا رہی ہے 2LB, ٹھیک ہے. اب انہوں نے 2LB اس پیک میں بنا لیا. کمپنی اس میں 2LB بنا رہی ہے, انہوں نے پیکٹ میں 2LB بنا دیا. حالانکہ پیکٹ میں نہیں آتی, اس میں 1LB آتی ہے. ابھی نہیں آئی ہے, کوئی 1.8LB میں آئی ہے, 1.6 میں آئی ہے, لیکن وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے بنی ہے. کیونکہ پاکستان میں 2LB پیکٹ میں آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ 2LB لے رہے ہو تو وہ فیک ہے. 2LB آپ کو ملے گا ہمیشہ اس جار میں. اب یہ بھی 2LB ہے, یہ بھی مطلب 2LB کی آپ کو دیکھو پیکنگ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, 5LB. یہ 5LB ہے, یہ 2LB ہے. یہ ہے 20 اس کے ڈبل وہ دے رہا ہے. یہ 27 سرونگ ہے, اور یہ کتنی ہے, یہ ہے 74 سرونگ. اب اس پہ جو سٹیکر اور جو ڈیٹیل لگی ہوئی ہے یہ 5LB کی لگی ہوئی ہے, اور 5LB کا جو جار ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو اب یہ چیزیں ہمیں, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسٹمر کو اور جو لینے والے ان کو یہ دیکھنی چاہیے کہ یار میں یہ لے رہا ہوں, یہ تو 2LB کا ہے, تو اس میں یہ 5LB کی ڈیٹیل کہاں سے آ گئی. اب سپوز یہ کتنے kg کی ہے ساری, یہ اب یہ جو ہے یہ پتہ نہیں کہ اس میں کتنا kg لیکن نہیں, یہ ڈبہ جو موسٹلی آتا ہے نا, یہ 2LB کا آتا ہے. 2LB کا, تو 2LB کے اوپر میں نے کون سے ڈیٹیلز دیکھنے ہیں, تو یہ میرے آڈینس کو بتا دیں. یہ بھی نہیں, وہ ہو سکتا ہے اب ایکوریٹ بھی بنی ہوئی ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ میں نے آپ کو ایک وہ بتا دیا, ان سب چیزوں کو ہم نے چیک کرنا ہوگا. اب یہ ہم لڑکے کو دے رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جینون ہے, لیکن یہ تو پیکنگ 5LB کی ہے, تو یہ مجھے ایک کلو مل گیا کہ یار یہ تو فیک ہے. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں, اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا. اس کی پیکنگ کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کی سٹیکرز کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کی جو ہے ایکسپائری کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی آتی ہے نا, تو آپ نے یہ QR کوڈ کا آپ مجھے بتایا, تو QR کوڈ تو دونوں پہ ہی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ QR کوڈ جو ہے یہ ایک اسکیم ہے میری نظر میں, چاہے لوگ جو بھی کہتے ہیں. اب میں آپ کو یہ دونوں اسکین کر کے بتاتا ہوں, دونوں اسکین ہوں. اب اسکین ہو رہی ہے تو کیا مطلب وہ فیک بھی جینون ہے. اب دوسرا میں آپ کو ایک موسٹ ہارڈ پروڈکٹ بتاتا ہوں, اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے, موسٹ ڈیمانڈنگ سپلیمنٹ جی. اس میں میرے پاس بڑی پیکنگ ختم ہے, لیکن چلیں یہ بھی ISO 100, یہ اس کی چھوٹی پیکنگ ہے. اب یہ دونوں دیکھ لیں. اب یہاں پہ کنفیوژن شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ اس کی چھوٹی پیکنگ, یہ بڑی پیکنگ, دونوں دیکھ لیں. زبردست پیکنگ, زبردست. یہ دیکھیں یہ فلیور ہے. اب ان دونوں کو آپ چیک کریں, سیم. اب یہ جینون ہے, یہ فیک ہے. اب اس میں مائکرو ڈیٹیلنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کے پیکنگ میں کوئی رف وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس کی پیکنگ دیکھ لیں, نہیں ہے. ہاں, اس کے دیکھو, اس کے فیچر دیکھیں, ایک گولڈن وہ سیل کے لیے وہ, اور اس میں دیکھ لیں. تو یہ مائکرو چیزیں ہیں جو ہم نے, اب اس کی ایکسپائری دیکھے اور اس کی دیکھے, ٹب ویسے ہی بنایا ہوا ہے. تو اب ایک بندہ اس ایکسپائری کو دیکھے, اب یہ کہاں سے پکڑا گیا, یہ یہاں سے پکڑا گیا کہ اس کی یہ پیکنگ جو یہ اسٹیکر بیک, آپ آڈینس کو بعد میں بھی زوم کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ کیسا ہے, اس میں یہ کیسا ہے. تو یہ چیزیں اب ایک نئے جو ایک بندہ ہے, اس نے کبھی یوز ہی نہیں کیا ہوا, اس نے کبھی سپلیمنٹ لیا ہی نہیں ہوا, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور بالکل ہی پتہ نہیں, پکڑا دوں کہ یہ ISO 100, اس نے صرف نام سنا ہوا ہے, وہ جا کے سرچ کرے گا گوگل پہ, ISO 100 موسٹ ایکسپینسو سپلیمنٹ ہے. یہ اس کے مطلب یہ ایسا ہے کہ یہ باہر جو آیا ہوا ہے, تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک حساب سے فری آیا ہوا ہے. اور میں 30-35 ہزار لڑکے سے لے کے یہ اسے پکڑا دوں, ایک ڈبے میں نے 20-25 ہزار کما لیا. تو اب میں بہت ہی, یہ میں 20 بیچوں اور یہ میں 1 بیچ رہا ہوں. بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, بہت ہی زیادہ. یہی ہے کہ یہ بہت مشکل ہو گیا ہے ایک. لیکن یہاں پہ اب رول کن کا بن رہا ہے, رول بن رہا ہے کوچز کا.
کہ ان چیز کو دیکھیں, لڑکوں کو سمجھائیں, لیکن وہ کیا, وہ بھی وہی 2 پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں. میں آپ کو تھینک یو کروں گا ذکی بھائی کہ آپ نے یہ ارینجمنٹ کیا, اور یہ اس ویڈیو کے تھرو لوگوں کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا, اس اویئر ہوں گے کہ کس طرح اس فیلڈ میں سروائیو کرنا ہے. دیکھیں نعمان بھائی, یہ ہماری بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, وہ اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں. سپلیمنٹ کے ریلیٹیڈ, ڈائٹ کے ریلیٹیڈ, ایکسرسائز کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئریز ہوں, آپ ذکی بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ذکی بھائی ہمارے آڈینس کو فلی آپ نے جتنی بھی آپ کی آڈینس ہے ان کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں, جو میری کنٹریبیوشن ہے, ان کو جو ہیلتھ ایشو ہو اس سے ریلیٹڈ وہ سپلیمنٹ لینا چاہے, سپلیمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئریز ہو اور کچھ ہو, وہ مجھ سے ڈائریکٹلی آپ کے تھرو آپ وہاں پہ مینشن کر لیجیے گا, میں ان کو گائیڈ بھی کیا کروں گا. میں ذکی بھائی کا انسٹاگرام ہینڈل بھی یہاں پہ ڈال دوں گا, تو آپ ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی کوئریز ہو. وہ پھر سپلیمنٹس ان کو بھی چاہیے, وہ بھی میں پرووائڈ کر سکتا ہوں اسپیسیفکلی آپ کے لیے. میں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا کروں گا, وہ آپ کا ریفرنس مجھے دیتے ہیں. اگر نہیں, وہ جہاں سے ان کی سیٹسفیکشن ہو, میں ان کو کنفرم بھی کر دیا کروں گا کہ یار آپ وہاں سے لیتے ہیں تو وہ جینون ہے یا نہیں ہے. تو کوئی بھی کوئریز ہو تو ذکی بھائی کے ساتھ فیل فری ٹو آسک, آپ پوچھ سکتے ہیں ذکی بھائی سے. پورا آپ کو سمجھائیں گے بھی اور کوآپریٹ بھی کریں گے اور ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے ہم ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ ذکی بھائی, جزاک اللہ.